हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। कल रात गए अवामी नेशनल पार्टी के जो कॉर्नर मीटिंग थी उस पर होने वाले ख़ुदकुश हमले के बाद मुल्क भर में इंतखाबी जो फ़िज़ा है वो सोगवार हो गई है। ANP के जो लीडर हैं हारून बिलोर, उन समेत 21 अफराद की बताया जाता है कि वो जाँ बहक हुए हैं जबकि 6 अभी भी ज़ख्मी हैं। इस सारी सूरत हाल पर कल रात से हम बात कर रहे हैं। आज हारून बिलोर साहब का जनाज़ा भी हुआ। असफंदियार वली अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा वो भी आज आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका ये कहना था कि इस तरह के जो हमले हैं उनसे इंतखाबात की शफाफियत पर भी असर पड़ेगा और जो सिक्योरिटी सूरत हाल है अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तमाम जमातों को नहीं मिलेगी। और ANP तो वो बदकिस्मत जमात है कि जिसको 2013 में भी कम व बेश ऐसा ही सामना करना पड़ा था। फिर बिलोर ख़ानदान मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो ख़ानदान के बाद अगर किसी सियासी ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं उनके बाद तो वो बिलोर ख़ानदान है। 1997 में ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब के साहबजादे जो है वो जाँ बहक हुए थे। एक इंतखाबी जो झगड़ा हुआ था उसके बाद बशीर बिलोर साहब का 2012 दिसंबर में उनकी शहादत हुई थी एक दहशतगर्द हमले में। तो और अब हारून बिलोर, उनके बेटे की मैंने तस्वीर देखी जो दानियाल बिलोर की। पहले इनिशियली खबर आई थी कि वो भी शायद ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा वो ईदी एम्बुलेंस पे बैठकर छत के ऊपर बैठकर और उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने सबको कहा कि अपने जो है जज्बात काबू में रखें और मुझे फ़ख्र है अपने वालिद के ऊपर। एक बात आपने भुट्टो ख़ानदान का जिक्र किया तो इत्तेफाक की बात है कि जब दानियाल बिलोर छत पर बैठकर नारे बुलंद कर रहे थे, एक नारा ये भी था कि जिंदा है बिलोर जिंदा है। ये भी एक आध डेवलपमेंट और है कि पुलिस ने लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से एक ज़ख्मी मुश्तबा शख्स जो है उसे गिरफ़्तार किया है। 5 की हालत अब भी शदीद नाजुक है। टोटल 60 ज़ख्मी हुए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। उनके तर्जुमान उमर खुरासानी, उनका से मनसूब बयान में कहा गया है कि हमारी पश्तूनों से कोई दुश्मनी नहीं, मगर जो दुश्मन का मुहाफ़िज़ बनेगा हम उसे निशान इबरत बना देंगे। अवाम ANP के दफातर, जलसों और कॉर्नर मीटिंग से दूर रहें वरना नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। असफंदियार वली ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया पार्टी की सतह पे और कहा है कि हम इंतखाबात से नहीं भागेंगे। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो ने ये भी ऐलान किया था कि वो एक दिन के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम को उन्होंने पेशावर जाना था वो कैंसल्ड है। आपने बात की ये जो तहरीक तालिबान की जानिब से जो क्लेम आया है और जो धमकी आई है, मुझे तो एक बार फिर 2012 याद आता है। 22 दिसंबर 12-13 बशीर बिलोर, हाँ 22 दिसंबर 2012 कमोपेश यही बयान आया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उमर खुरासानी की जानिब से बयान आ रहा है, उस वक्त एहसानुल्लाह एहसन की जानिब से आया था। बशीर बिलोर, हारून बिलोर, उनका तो इंजाम हमारे सामने है। एहसानुल्लाह एहसन के साथ क्या हो रहा है इसका हमें कोई इल्म नहीं है। बहरहाल 20 और लोग भी शहीद हुए हैं और मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हैं। उनके सारे नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन 1-2 जिनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हैं उनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक ख़ानदान के 6 अफराद जो है इस आने में वो हुए। लोगों ने अपने प्यारों की जिस तरह सोशल मीडिया पे तस्वीर डाली है, वो भी जैसे इज़ारुल्लाह साहब हैं, BBC के साथ काम करते हैं और KP में काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है, तो उन्होंने जिक्र किया मोहम्मद गुल का। उसकी तस्वीर भी चल रही होगी स्क्रीन पर। जो उसका बड़ा मशहूर कावे का ढाबा था, वो अपने हाथ से कावा बनाता था और सहाफ़ियों में बाकायदा वो तबके में बड़ा मशहूर था। वो कहते थे कि आपके लिए ये स्पेशल कावा है, मैं ख़ुद बनाता हूँ। और रमज़ानों में ये सब बैठ के सहरी तक गप्पे शप्पे लग रही होती थी इन्हें। फिर नेमत खान साहब जो अरब न्यूज़, नेमतुल्लाह खान आप जानते हैं, कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, अरब न्यूज़ के साथ काम करते हैं। कुछ रोज़ कबल ही उनसे बात हो रही थी मेरी। उनके एक रिश्तेदार मोहम्मद शुएब, बिल्कुल जवान लड़का, अगर आप उसकी तस्वीर देखें, वो भी शहीद हुए हैं इसी जलसे में, इसी हमले में। जहाँ तक हम साहब की बात है,
تو بہت لوگ ان کو بھی یاد کر رہے ہیں, تمام تو ہم نہیں چلا سکتے, کچھ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ, کیونکہ وہ ظاہر ہے بارٹ لا کر کے آئے تھے, بیرسٹر تھے لندن سے, تو بہت سے لوگوں نے باہر بھی لندن میں اپنی یادوں کے بارے میں لکھا, کچھ نے یہاں سے لکھا اور کہا کہ بہت شاندار. نہیں, بہت زیادہ, یہ تو تقریباً ہر ایک بندہ ہی کہہ رہا ہے, اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جی مرنے کے بعد یاد آئی, مطلب واقعی ہی لگ رہا ہے. تنزیلہ مظہر صاحبہ کی آپ ٹویٹ اگر دیکھیں, کل رات 12:04 کو کی تھی, بالکل اس خبر آنے کے بعد, وہ کہہ رہی تھی کہ جی پچھلے روز یعنی کہ منڈے کو تنزیلہ صاحبہ کے خامن ملے ہارون بلور صاحب سے ٹو کور الیکشنئرنگ ان کیمپین. ہارون بلور صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 2013 ہماری الیکشن نہیں تھی, یہ ٹی ٹی پی کی الیکشن تھی, اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ہم کامیاب رہیں گے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمیں کم از کم اس بار کھلی کیمپین کرنے کی اجازت تو مل رہی ہے. 24 hours before he was killed. نظام الدین خان سلازائی, آپ کو پتہ ہے ہم نے کافی دفعہ فاٹا پر بھی ان کو دعوت دی ہے, تو وہ ان کی کل رات کی یہی ٹویٹ تھی 12 بجے سے کچھ منٹ پہلے, کہ ایسے لگ رہا ہے کہ میرے دماغ میں ایک فلم ریپیٹ پہ چل رہی ہے, اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ایڈورڈز کالج سے اپنی انٹر کولر میں آتے تھے ہمیں پک کرنے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی ان کی ہے, اور جس میں انہوں نے دکھایا ہے نظام الدین خان نے کہ ان کے بجور کیمپین آفس کے اوپر کس طرح کا ایک پیغام لگا ہوا ہے تو پشتوں میں, لیکن نچوڑ اس کا ہے کہ جی اگر ووٹ دینے جاؤ گے, ووٹ لینے جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں ہے. ماحول کا بتا رہے ہیں. ہارون بلور صاحب کی خود کچھ ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا, ان کی جو آخری ٹویٹ تھی وہ 23 مارچ اسی سال کی تھی, اور کیا تھی کہ would like to express my gratitude to Chief of Army Staff and DG ISPR for acknowledging the shahadat of Bashir Bilor for our country. سوچو, مطلب اب آئرنی دیکھیں. اس سے جو پہلے والی ٹویٹ ہے وہ کب کی ہے؟ 27 دسمبر 2017. کیا ہوا تھا 27 دسمبر کو؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت, تو اس کی بات کریے. تو آخری 2 ٹویٹیں 2 شہادتوں کے بارے میں, اور اب خود بھی شہید ہے. بہادری کی ہم بات کرتے ہیں. 2013 کے ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا ہے. 2013 کے انتخابات سے پہلے بھی اے این پی کے ایک مرکز میں دھماکہ ہوا تھا, اس میں ہارون بلور اور غلام احمد بلور کہہ رہے ہیں فرسٹ فلور پہ تھے اور یہ بچ گئے تھے, لیکن اس میں بھی جو ہے 37 افراد شہید ہوئے. جی بالکل. اور آپ 2013 کی آپ بات کر رہے ہیں نا جی, تو آج میں کلپ دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کے شو میں. یہ تھے ہارون بلور صاحب, بالکل ان کی والد صاحب کی شہادت کے بعد, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ سیاسی مہم اب میں چلاؤں گا. سنیے جی. نے اپنے والد کی قربانی دی ہے, تو غلام احمد بلور صاحب نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں, کہیں آپ نے پورے خاندان کو خطرے کا شکار تو نہیں کر دیا؟ نہیں, بات ایسی ہے جی کہ خطرہ تو ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا جو لیول آف تھریٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہائیسٹ لیول آف تھریٹ میں ہم جا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کا ہمارے ساتھ ایک بہت محبت ہے, اور اس شہر کے لوگوں کا مجھ پہ قرض ہے, کیونکہ بشیر بلور کی شہادت کے بعد اس شہر میں 22 تاریخ کو کسی نے کھانا نہیں کھایا, چاہے ہماری پارٹی کے لوگ تھے, مختلف پارٹی کے لوگ تھے, ہر شہر کے گھر میں اتنے آنسو بہے ہیں جتنے ہم نے بہائے ہیں. تو اس شہر کا مجھ پہ ایک بہت بڑا قرض ہے, اور میری یہ انشاءاللہ تعالیٰ خواہش ہوگی کہ اگر شہر کے لوگوں نے ساتھ دیا, مجھے خدمت کا موقع ملا, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شہریوں کی اتنی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش میری ہوگی کہ میں ان کا یہ احسان خدمت کر کے اتار سکوں. تو یہ تھے ہارون بلور. اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا یار, کنونسڈ ہوں میں یار کہ کچھ چیزیں نا واقعی آپ کے خون میں ہوتی ہیں, واقعی یہ جینیٹک لیول پر ہوتی ہے, اور اس خاندان میں میرا خیال ہے وہ ہے بہادری بھی, جو آپ کو یہ نہیں پتا کہ بہادری ختم کہاں ہو رہی ہے, پاگل پن شروع کہاں ہو رہا ہے, جنون شروع کہاں ہو رہا ہے. دانیال بلور کی آپ نے بات کی, اور بالکل کل رات صرف زخمی ہونے کی خبریں نہیں تھی سر, باقاعدہ نیوز چینلز پر یہ بھی کچھ نیوز چینلز پر یہ بھی رپورٹ چل رہا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. شکر ہے کہ وہ پھر غلط ثابت ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کسی نے اپولوجائز کیا یا نہیں کیا, عموماً ایسا نہیں ہوتا. ان کی بھی بات ہوئی تھی ڈھمائی ڈان نیوز کے نمائندے سے بالکل اس واقعے کے بعد. سن لیجیے. بس جی میں سب کو یہ اپیل میں کروں گا کہ اپنے حوصلے نہ ہاریں, حوصلے نہ پس ہوں. میں اپنے ورکرز کو, اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہوتے ہیں, اس میں اللہ کی کوئی خیر ہوگی. اور میں بھی شہید بشیر بلور, شہید ہارون بلور کا بیٹا اور پوتا ہونے کی حیثیت سے یہ پاکستان فوج کو, پاکستان کی عوام کو, پشاور کی عوام کو یہ کہتا ہوں, اللہ کا فضل ہے, ہم نے آپ کی آپ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں. انشاءاللہ میرے جب تک میری جان میں جان ہے
میں بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ، پشاور کی عوام کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ میں کھڑا رہوں گا. میری خون کی بھی اگر ضرورت پڑے تو میرا خون بھی اس شہر پہ اور اس پاکستان وطن پہ یہ جو ہے وہ میرا دل قربان ہے. جی جیسے کہا جاتا ہے نا جی کہ the apple doesn't fall far from the tree. ٹھیک ہے. بہت لوگوں سے کل بات بھی ہو رہی تھی ہارون صاحب کے بارے میں, تو یونانیمسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پازیٹیو بندہ اور سینس آف ہیومر, مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ اس کے پاس جائیں, آپ کو جو بھی مسئلہ ہو وہ ایسا آپ کو ری ایشورنس کرتا تھا کہ وہ کچھ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ وہاں سے نکلتے تھے تو یو ور 7 feet tall. یہ یونیورسلی ایک بات کی جا رہی ہے. اچھا ایک اور آخری بات ہے بس کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال اپریل میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ہدایت جاری کی تھی کہ تمام سیکیورٹی جو اننیسیسری سیکیورٹی ہے وہ ودرا کی جائے. کل کوئی 12,600 پولیس آفیسرز کو ودرا کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر ایک مطلب ریکٹیفیکیشن بھی آئی تھی, اس میں اسفندیار خان اور جو ANP کی باقی قیادت ہے ان کی سیکیورٹی بھی ودرا کی گئی تھی, لیکن پھر فرام واٹ آئی نو وہ ریسٹور بھی کی گئی تھی اور ہارون صاحب کے پاس 2 پولیس گارڈ تھے. اب وہ اس طرح کی سچویشن کو سنبھال سکتے ہیں نہیں سنبھال سکتے, اس سوال کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. جی بہرحال جو بھی ہوا بہت برا ہوا ANP کے لیے, ظاہر ہے کڑا وقت ہے اور ہم سب ANP کے ساتھ ہیں اس وقت جو سارا کچھ ہو رہا ہے. فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب سے تقریباً 3.5 گھنٹے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے جیل جانے سے پہلے شاید آخری پریس کانفرنس ہو, کیونکہ پرسوں وہ لاہور ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں اور نیب کی بھی تیاریاں ہیں کہ انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے, کیونکہ ایک نیب عدالت نے ان کو بالترتیب 10 اور 7 سال قید کی سزا سنائی ہے. نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر, وہ آلریڈی ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے 1 سال کے لیے اڈیالہ. تو یہ جو انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی اس کا ٹکڑا تو سنائیں گے, اس سے پہلے صرف انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی ضمانت نہیں کروائیں گے اور وہ سیدھے کے سیدھے جیل جائیں گے. سنیے اب نواز شریف اور مریم نواز نے کیا کہا. میں اور جیل میں بیٹھ کر 25 جولائی کا فیصلہ سنیں گے, ایسا فیصلہ جو ہماری جیل کی سلاخیں بھی توڑ دے گا اور اس بڑی جیل کی بھی جس میں آپ 70 برس سے قید ہیں. اٹھو اور اپنی تقدیر بدل ڈالو. یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی, یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی, اور نوجوان تحریک پاکستان جیسے جذبے سے اٹھ کھڑے ہوں. اگر اب بھی یہ معرکہ سر نہ ہوا, اگر اب بھی ہم اپنی منزل کو نہ پا سکے, تو پھر یہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا. ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک وزیر اعظم کو گھٹنوں پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اگر نواز شریف کا جرم کرپشن نہیں نکلا, اگر نواز شریف کا جرم اختیارات کا غلط استعمال نہیں نکلا, تو پھر نواز شریف کا جرم صرف یہ رہ جاتا ہے کہ نواز شریف نے سویلین اتھارٹی جو اس کو عوام دیتے ہیں اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اور ایسی کوشش کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اور رہی میری بات, تو دیکھیں میں اس فیصلے کے جواب میرے لیے یہ کوئی غیر متوقع فیصلہ نہیں تھا. میں جس طرح میاں صاحب کے ساتھ کھڑی رہی بطور بیٹی بھی میرا فرض تھا, لیکن بطور پاکستانی جو اپنے ملک کو ان بیڑیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر خوف اور گھٹن کی فضا نہ ہو, جو دیکھنا چاہتا ہے کہ ووٹ کی عزت ہو, جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ملک میں حکومتیں ووٹ سے آئیں ووٹ سے جائیں, جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کی بھی عزت ہو اور 5 سال کے بعد عوام ہی اس کا احتساب کرے. تو اس کوشش, اور مجھے فخر ہے اس بات کا
کہ میں مسلم لیگ نون جو اس وقت جمہوریت کا واحد پلیٹ فارم ہے پاکستان کے اندر، اس پلیٹ فارم سے یہ جد و جہد کا حصہ بنی اور بنی ہوں، تو اس کے نتیجے میں مجھے پھولوں کے ہار تو نہیں ملنے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ میاں صاحب کی زندگی کا اور میری زندگی کا شاید سب سے مشکل فیصلہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ ریسپریٹر پہ ہیں اور بے ہوش ہیں۔ تقریباً 1 مہینے سے ہم یہاں ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہے، اور ابھی یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ وہ آج ہوش میں آئیں گی، کل ہوش میں آئیں گی۔ یہ بھی علم نہیں ہے کہ جانے سے پہلے ہم ان کو ہوش میں دیکھ سکیں گے یا وہ ہمیں دیکھ سکیں گی کہ ہم آئے تھے ان کے پاس، اور اب یہ بھی علم نہیں کہ ہم ان کے پاس واپس کب آ سکیں گے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، اور پاکستان کے سب بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا، یہ جو ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ کی پریس کانفرنس تھی۔ آپ نواز شریف سے اختلاف کریں، آپ نے بک رہے ہیں، اپنے آپ کو جانے سے پہلے صفائی کر رہے ہیں، یہ ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لٹریری حساب سے جب بندہ پریشر میں ہوتا ہے تو یا تو وہ بالکل سبڈیوٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس کی تھوڑی سی کریٹیوٹی ابھر آتی ہے، 50-50 نظر لگ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ کچھ جملے جو میں نے نوٹ کیے، مطلب ایسا رائٹر مجھے مزیدار لگے۔ اچھا، کہ اب جیل جانا پڑے یا پھانسی دے دی جائے، میرے قدم نہیں رکیں گے۔ یہ جیل کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ پورا ملک جیل بن چکا ہے۔ عوام کی رائے بھیڑ بکریوں کی رائے نہیں، ہم پہلے ریاست کے اندر ریاست کی بات کرتے تھے، اب معاملہ ریاست کے اوپر ریاست تک آن پہنچا ہے۔ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ میں اقتدار کی نہیں، اقتدار کی سیاست کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، پاکستان کے ہر ادارے کا احترام کرتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جی حضور کی قیمت پہ اقتدار قبول نہیں۔ آزادی، عزت اور خوشحالی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں ملتے۔ جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں کیا انہیں بھی قید کر سکتے ہو؟ This is very creative. That's a good line. یہ لائن پسند ہے، یہ جو ہے نا، یہ باقاعدہ کوٹ بن سکتا ہے۔ اچھا، پھر آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مریم پہ آگئے، وہ کہ جنہوں نے مریم کو 7 سال کی سزا سنائی ہے، انہوں نے میری بیٹی کو نہیں، قوم کی ہر بیٹی کو سزا سنائی ہے، تھوڑا زیادہ، کیونکہ یہ لوگ بھول گئے کہ پاکستانی معاشرے میں بیٹیوں کا کیا مقام ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں، یہ تھوڑی سی یہ تھوڑا ویک ہے، لیکن وہ والی جیل والی لائن، لیکن یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ حفاظتی ضمانت نہیں لیں گے، کیونکہ ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ تو خیر جذباتی بات ہے، نہیں سن تو لینا، میں اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگا کہ ابھی خبر چل رہی تھی کہ کیپٹن صفدر فائنلائز کر رہے ہیں اپنی اپیل جو ہے ہائی کورٹ کے لیے نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ چیلنج کریں گے کہ نہیں، کیپٹن صفدر کو تو بالکل ہی سائڈ پہ کرنا ہے یار، مطلب دیکھو وہ چھوڑ دو، وہ تو انیکسچر ہیں۔ اچھا، مجھے انیکسچر نہیں ہے، کریکچر ہے۔ ایک اور جملہ بھی تھا ان کا نواز شریف کا کہ مجھے سزا دینے کا فیصلہ عدالت میں نہیں کہیں اور ہوا ہے۔ یہ تو اس طرح کی بات تو انہوں نے پہلے بھی بہت، ہاں، لیکن ہونٹ جڑا ہے بالکل ترتیب نہیں، وہ خاصے دیکھو وہ اسٹیٹ والی، ہاں، اور سوالوں کو قید نہیں کر سکتے ریاست کے اوپر۔ ٹاپ 2 لائنیں میں نے لینی ہے تو میں یہ لوں گا۔ اس سے پہلے کہ بائیک آؤٹ کر دیں گے، وہ نہیں آئیں گے، ایٹ لیسٹ چلو یہ چیز کلیئر ہوئی ہے، اور وہ اگر آئیں گے اور انہوں نے اپنی انٹینشن بھی شو کرتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ جیل میں یار دیکھو باس، پتہ ہے یار، بوائکاٹ کی تو ایک بات ہے یار، بوائکاٹ کی تو ایک بات تھی، آپ کو نہیں پتا کہ واٹس ایپ نیوز ایجنسی میں کیا کیا چل رہا تھا یار۔ اچھا، بوائکاٹ تو ایک چیز ہو گئی، اچھا ہر ایک چیز کو جوڑیں، یہ دیکھیں یہاں پر اپنے ناک کو کھجلنے کا مقصد ہے کہ یہ بوائکاٹ کر رہے ہیں، سگنل بھیج رہے ہیں۔ ایک اور ان کا چل رہا تھا کہ جی اصل میں یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سیکریٹلی پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اچھا، سیکریٹلی آپ اپلائی کر نہیں سکتے پولیٹیکل اسائلم کے لیے نا یار، وہ مطلب آن پبلک ریکارڈ ہوتا ہے۔ انہوں نے کلیئرلی کہا نا کہ میری سیاسی پناہ کی افواہیں اڑانے والے سن لیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ یہ وہی سیاسی پناہ کی بات تو زرداری صاحب نے کی تھی، آج کل وہ بھی بیچارے تھوڑے سے، ہاں، ہمیں نے ایک دو پناہ لی تھی تو ہمیں اوبیسلی وہ سوال اٹھتا ہے، لیکن کلیئر کر دیا سب کچھ۔
آپ کا خیال ہے کہ یہ جذباتی بات تھی کہ ہم ضمانت نہیں کے لیے اپلائی نہیں کریں گے, یا کیلکولیشن ہے یار پولیٹیکل؟ میرے خیال میں دیکھو کیلکولیٹڈ ہے, کیونکہ انہیں پہلے دن سے پتا تھا اور بار بار انہوں نے یہ بات کی کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, اور مجھے اس لیے اس پہ شبہ نہیں ہوتا کہ کچھ سٹیک پہ ہے نہیں. ہز پولیٹیکل کیریئر از ڈن. تو وہ جو ہے میک شور کر رہے ہیں کہ مریم کو ریزسٹنس کی سیاست میں جھونکیں کہ بیٹی کا کیا درجہ ہوتا ہے, اور ہمارے لوگ بہرحال اس چیز کو وہ نہیں کریں گے. ایک اور بات کہ وہاں شہباز شریف صاحب اپنی والدہ کو لے کر کے ایئرپورٹ آ رہے ہیں, تو آپ یہ مت لیں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ جو ہے یہ گیم ہے یار. امین اس پہ بھی مزید بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ چیزیں طے نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ آنے سے پہلے اور بھی استقبال کی تیاریاں ہوئی ہیں کچھ. میں اچھا تو پھر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک طرف اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز نے لندن میں اپنی پریس کانفرنس, دھواں دار پریس کانفرنس کے ذریعے ایک ماحول بنا دیا ہے. آمد سے پہلے تو یہاں جو ریاستی ادارے ہیں اور انتظامیہ ہیں وہ بھی ماحول بنا رہی ہے. نیب کی ٹیم تیار ہو چکی ہے, ہیلی کاپٹر بھی تیار ہو چکا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ معاف کیجیے گا پنجاب کے وزیر اعلیٰ حسن عسکری رضوی کی انتظامیہ کے خلاف بھی شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں نون والوں کو. مثلا مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ گزشتہ روز پنڈی میں ان کے 200 سے زائد کارکن گرفتار ہو گئے. پولیس ذرائع کہتے ہیں پنڈی کے 100 کارکنوں کو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے. 26 کو ایک امیدوار کی کارنر میٹنگ کے دوران سڑک بلاک کرنے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے. اچھا, اور لاہور میں الیکشن مہم ہے, الیکشن کا زمانہ ہے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے لاہور میں. ہاں لاہور میں پورے شہر میں ہاں لگی ہوئی لگا دی ہے. کیا بات ہے یار, الیکشن کہتے ہیں. گریٹ. 5 سے زیادہ آدمی الیکشن کا جلوس نہیں نکال سکتے. نہیں بالکل, دیکھیں اوور پاپولیشن بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ہر جگہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ نیب تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں 4 لوگ آئیں گے ایئرپورٹ کے اوپر. ہاں 5واں آئے گا تو گرفتار ہو جائے گا. اگر اب مجھے نہیں پتا, تم لیگل کام تو تمہیں جانتے ہو نا, کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 4 سے زائد, 4 سے مطلب 5 یا 4 سے زائد. ہاں, تو اگر 4 بندے کھڑے ہو, 2 فٹ کے ڈسٹینس پہ 4 بندے, اگر 5 ہو گئے نا تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا لیا جائے گا, 4 پھر بھی کھڑے, پھر بیلنس کر لیں گے. چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلو خیر ہے. اس پر تو ہم بہت بات کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اور بھی ہمارے پاس مسئلے مسائل ہیں. ٹیسٹنگ ٹائم جو چل رہے ہیں وہ خالی شریف صاحب ٹائم تو ہر جگہ ہی چل رہے ہیں, اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہلو ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. زرداری صاحب کی بات جو ہم نے کل کرنی تھی لیکن پھر ہم کر نہ سکے, کافی حد تک کر تو لی تھی ہم نے. اچھا, لیکن آج یہ کہ ایف آئی اے کے سامنے انہوں نے پیشی تھی, تو ان کے لائر چلے گئے اور انہوں نے یہ درخواست دی کہ جناب ایسا کریں کہ آپ یہ جو ہے نا جو کچھ بھی آپ چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہم سب کو پتہ فیک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا 35 ارب کا معاملہ تھا, 1.5 کروڑ تو ہمارے ہیں, اس میں باقی کیوں نہیں آپ دیکھتے. فاروق نائک کی جانب سے جواب آیا ہے. ہاں نہیں وہ میں بتا رہا ہوں وقت میں جو لائرز نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے نے کیونکہ اسپیسیفک ٹرانزیکشنز مانگی ہیں 2013-14 کی, تو ہمارے پاس فی الحال وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے, تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم وہ ریکارڈ لے آئیں گے. اور اگر آپ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ الیکشن کے بعد کر دیں گے, کیونکہ ابھی تو الیکشن کھیل رہے ہیں, تو نیب کا پھر جواب یہ آیا کہ نہیں جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا, لیکن ایک بات تو بتاؤ, ابھی یہ نیب یا ایف آئی اے کا جواب, اتنے ادارے ہیں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. نیب نے بھی تو ابھی کچھ ایسے ہی کچھ کہا تھا نا کہ جی ہمیں جو چل رہی ہیں ہم الیکشن سے پہلے کسی کو گرفتار نہیں کریں گے. اچھا, ایف آئی اے نے تو نہیں کہا تھا, ایف آئی اے نے نہیں کہا تھا, میں نیب کی بات کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں ایک پریسیڈنٹ تو ہے. اب دیکھیے, آج میں زاہد حسین صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان میں, تو مجھے تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کیا, کیونکہ مجھے مجبور کرنا ہوتا ہے سوچنے پہ. میں شوق نہیں ہے سوچنے ووچنے کا, بال خراب ہو جاتے ہیں. ان کو دیکھیں, اتنا سوچیں. پوائنٹ بینگ کہ پی 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 کے کچھ جو آبجیکشنز ہیں, آئی مین دے آر سلائٹلی میک سینس ان دا سینس کہ دیکھیں یہ چیز چل رہی تھی سالوں سے, مانا کہ انویسٹیگیشن کو بھی ٹائم لگتا ہے, بٹ ایک دم الیکشن سے پہلے آئی ڈونٹ نو.
आई मीन थोड़ा सा अजीब लगता है। जरदारी साहब से लेके वकील तक एक लाइन चल रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं जी नोटिस 1.5 करोड़ रुपए का आ रहा है, ढोल 35 अरब का पीटा जा रहा है, ये क्या है जी? ये इसके ऊपर और 2014 के केस का FIR जो है वो 2018 में हो रही है और इलेक्शन के मौके पे हो वो रही तो है। ये सारी क्योंकि वो ट्रेल वगैरह था। एक सबसे अहम खबर आप लोग मिस कर गए क्या इस सारी सूरत हाल में, चौधरी निसार का बयान। क्या चौधरी निसार ने कहा है कि जनाब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था और FIA ने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वो ऐसे जो है जरदारी साहब के अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं। वरना आपको चौधरी निसार का तो पता है, वो पीपल्स पार्टी के तो वो ऐसे प्यारे दोस्त हैं। आई मीन पता नहीं, हर दूसरे दिन तो वो कह रहे होते हैं कि जी वो हाँ, मेरे मुंह ना खुला, मैं पीपल्स पार्टी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जनाब FIA ने मुझे नहीं बताया और ये जो है मुझे, मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर था। तो उससे भी कुछ ये जो आप कह रहे हैं नहीं, चलो एनीवे, आई मीन देखिए अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि केस बनावटी है या ऐसा कुछ है। आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ चीजों से ये सवाल उठते हैं। एक मिनट, फारूक नाइक ने आज जो जवाब दिया ना FIA, क्या जवाब दिया? एक जुमला बड़ा मुझे मज़ेदार लगा। उन्होंने जो कहा कि वो ठीक है कि ये है वो है फलाना, लिखते हैं मेरा मौक्किल यानी आसिफ अली जरदारी ग्रुप की रोज़मर्रा मुंतकलियों से वाकिफ़ नहीं है, मगर वो 25 से 31 जुलाई के दरमियान या तो बज़ात खुद आपके सामने पेश होंगी या वकील के ज़रिए जवाब भिजवा देंगे। ठीक है, ये है। तो इसमें कोई कि रोज़ अगर कोई आ रहे हैं पैसे करोड़ 2 करोड़ तो उसका तो हिसाब नहीं रख सकते। एक्चुअली देखो दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग। वो सर, आई मीन वो उसी दिन में आपने कहा था 1.5 करोड़ बस। 1.5 करोड़ नहीं, लेकिन ये तो मतलब इनकी जेब में से गिर जाए यार। बैठ गाड़ी में बैठते हुए वो यार वो चेक कर गाड़ी में कोई 2 करोड़ गिर गए थे, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं। आप देखिए ये जो 1.5 करोड़ वाली बात है ना, तो कल जो PPP की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल ही हुई थी ना फरतुल्लाह बाबर साहब, जिसको वैसे हैरानकुन तौर पर किसी ने नहीं दिखाया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पीपल्स पार्टी का एतराज था और मेरे ख्याल में सही नहीं काफी अपसेट थे कि भाई ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई। हम कवर करने वाले थे लेकिन फिर बिलौल साहब की खबर आ गई थी तो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तो ये 1.5 करोड़ के ऊपर क्या कहा है कि जी जिस कंपनी की बात हो रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं है। ये जो अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है ये 1.5 करोड़ का था और ये लोन था विच इज ऑन रिकॉर्ड एज रिटर्न। अगर ऑन रिकॉर्ड एज रिटर्न है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए ना यार, यहाँ पे दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अच्छा, फिर और भी वो बातें कर रहे हैं कि जी DG FIA बशीर मेमन है, उनके भाई हमारे PP के खिलाफ मटियारी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ताज हैदर साहब ने भी मेरे ख्याल हामिद मीर के शो पे या कमाल खान के शो पे, मुझे याद नहीं, कमोपेश यही बात की है। ये भी कह रहे हैं, मैं आपको एक और दलील दे देता हूँ सर, ये क्या अगर आपका ख्याल है कि ये सही नहीं है तो इन्होंने ये भी कहा है कि एडिशनल DG FIA नजफ मिर्जा वही हैं जिन्होंने जरदारी साहब को CIA के समीउल्लाह मरवत के हवाले किया था। सुपरिंटेंडेंट कराची सेंट्रल जेल 1999, इन पर मुकदमा जो हुआ था वो ये था कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर CIA सेंटर ट्रांसफर हुआ था, जहाँ पर फिर ये कि फरतुल्लाह बाबर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो 3 खलाई मखलूक के नाम भी ले दिए। जी ये भी जनाब ये जो है ये नहीं, अब जब नाम ले दिए तो फिर वो तो ज़मीनी मखलूक है ना। हाँ, ज़मीनी मखलूक नहीं, वो तो कल कह दिया DJ आइस पे आने के खुदा की मखलूक है। अच्छा, दूसरा जो था FIA की जहाँ तक अब बात है तो आज हुसैन लवाई जो हैं, जो मेन बैंकर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह भी हैं, जो उसके साबिक सरबराह जो सारे उसके मेन किरदार भी हैं, उन्होंने आज बयान दिया अदालत में कि पहली बात है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट हो रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग इसको ना करें, ये बेनामी या फेक अकाउंट्स का केस है, तो उसको उस तरह डील किया। देखो, अगर टेक्निकली इस पे बात करनी चाहिए, ये है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का केस। हमें ये नहीं पता कि ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से है। ये A है, ये B नहीं है, ये C है, सजा नहीं मिलती क्या? भले A हो B हो C हो, सजा तो मिलेगी ना। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि इसीलिए A B और C सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इलेक्शन से पहले मिलेगी। ये है ना यार। देखो मेन जो ऑब्वियसली, और ये कोई अगेन हो माय गॉड कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा और उनकी लीगल टीम की यही कोशिश होगी कि यार बस कुछ नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते ही डिले मार, थोड़ा कैच लें, थोड़ा हुकूमत आ जाए फिर नहीं, उसके बाद फिर देखते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही वकाला पेश हो रहे हैं। जाहिर है कल देखना तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या हिदायत जारी करता है। देखिए वो तो वहाँ FIA भी अपनी रिपोर्ट रखेगी, जो आज जो कुछ हुआ है वो भी सामने रखेगी, चीफ जस्टिस साकिब निसार
اس پر کیا کہتے ہیں وہ میرے خیال میں خاصا ڈٹرمن کرے گا. ہو سکتا ہے وہ بھی یہ موقع دے, یہی ڈٹرمن کرے گا. ہاں بیکاز دیکھیے فاروق نائک ہے, ہلکا لینے کا نہیں ہے. اعتزاز حسن ہلکا لینے کا نہیں, لطیف کھوسا کو ہلکا لینے کا ہے. نہیں میں تھوڑا بہت, آپ کہہ رہے ہیں چلیں آپ کی مرضی. آپ سر مطلب وہ اب دو پوائنٹ از کہ بٹوین دا تھری آف دیم یار 2 لاکھ لیگل ڈیوائسز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیلے کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے آپ نے کہا اٹ ول ڈیپینڈ آن دا. یار یہ بحریہ ٹاؤن کی جو وکیلوں کے پینل ہے اس میں کون کون ہے, ایسے پوچھ رہا ہوں. کس میں؟ بحریہ ٹاؤن کے وکیلوں. بحریہ ٹاؤن میں اعتزاز صاحب ہیں, وہ باقی لمبی لائن ہے. وہ شاہ رخ جتوئی کیس میں کون تھے؟ شاہ رخ جتوئی کیس میں ابھی مجھے میرا اچھا بالکل میرا خیال ہے پتہ نہیں کوئی اس میں بھی اس میں خاصا سنا نام تھا. اینی وے اچھا ٹیل پیس کی بات کر لیتے ہیں. آج جو ہے ملک بھر میں ڈان اخبار, ڈان گروپ کے خلاف جو پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اس کے خلاف صحافیوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی طرح غیر اعلانیہ پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں اس کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں نے احتجاج کیا. ڈان کے آفیسز کے سامنے جا کر کے سب سے بڑا احتجاج جو ہے اسلام آباد میں ہوا, جہاں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جو ہے افضل بٹ اور RIUJ کے صدر مبارک زیب, انہوں نے وہاں آئے. نہ صرف وہ آئے بلکہ دیگر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آئے, پولیٹیشنز بھی آئے, فرحت اللہ بابر آئے, مشاہد حسین آئے اور دوسرے لوگ آئے جنہوں نے وہاں تقاریر کی اور کہا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو ہر حال میں جو ہے تحفظ حاصل ہونا چاہیے. اور ڈان اخبار جس کی ظاہر ایک لیگیسی ہے, قائد اعظم نے اس اخبار کی بنیاد رکھی تھی, تو سب نے یہی کہا کہ اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ جائز نہیں ہے. قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی تھی. بالکل. میں احمد اورانی کی ٹائم لائن دیکھ رہا تھا, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے کیا پتا. اور ظاہر ہے کہ خبر مطلب آئی تھنک یہاں پہ چلی تھی لیکن کم ہی چلی ہوگی کہیں اور, تو کہیں اور. ہاں نہیں وہ اس کی بھی وجہ ہے نا یار, بیکاز دیکھیں ہمیں ایسا نہیں ہے, بہت مطلب اکراس دا بورڈ صحافی اور PFUJ ان کا بہت بہت شکریہ اینڈ آل آف دیٹ. تو احمد اورانی بھی گئے تھے میرا خیال ہے وہاں پہ, تو کچھ پکچرز پوسٹ کر رہے تھے, تو کہہ رہے تھے کہ جی اتنے صحافی تھے, 2 کیمرے تھے, ایک ڈان نیوز کا کیمرہ تھا اور کسی فورن نیوز آرگنائزیشن کا کیمرہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو باس چلانی تو آپ نے ویسے ہی نہیں تھی, 2-3 کیمرے ہی لگا دیتے. میڈیا پہ اس کی کوریج ہوئی ہے کیا؟ ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں یار, ہاتھ مارے شکریہ ڈان کر کے فوٹیج تو چل سکتی ہے نا, شکریہ جیو کر کے نہیں چلا شکریہ نجی چینل, شکریہ نجی. لیکن اس میں اور جو صحافی ہے طلعت حسین بھی تھے, مرتضیٰ سولنگی وغیرہ. اچھی بات یہ ہوئی کہ پہلی بار ڈان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر دوسرے اداروں کے صحافی آئے, یہی بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے. اور ایک اور بڑی خوشی کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ شو ختم ہونے میں بس 20 شکایات کی بات نہیں کر رہے. شکایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی ہیں, ڈسٹریبیوشن کا. اس کے علاوہ یہ کہ اخبارات کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے, کیبل کے اوپر جو ہے ڈان نیوز کو روکا جا رہا ہے. کبھی آواز بند ہو جاتی ہے, کبھی تصویر غائب ہو جاتی ہے. کبھی آپ وہ بتا دو 500 نمبر سر اس کا لبے لبا پتہ کرنا ہے تو ناصر زیدی صاحب جو آپ جاتے ہیں, انہوں نے ایک کالا جھنڈا لہرایا اور کہا یہ سب خلائی مخلوق کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور وہاں اس کے بعد نہیں میں نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھتا. چلے اچھا ہے, بالکل. محکمہ زراعت خدا حافظ. شو ختم کر دو.